बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है हालात बहुत बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर अचानक सिर्फ दफ़ा 144 ही नाफज नहीं की गई, बल्कि कंटेनर्स, रबड़ की गोलियां, शेलिंग के हवाले से इस वक्त तक क्या रिपोर्ट्स हैं, और साथ ही जो इस वक्त हुकूमती हल्के हैं उनके अंदर किस तरीके से एक खौफ व हरास की कैफियत है, ये सारी इनसाइड जो स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ इमरान खान ने बिल आखिर एक बहुत ही आम पैगाम जारी किया है। ये बड़ा हंगामी पैगाम है और इसके असरात बड़े गहरे होंगे तहरीक इंसाफ के अंदर। ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। तलाल चौधरी ने एक मरतबा फिर ये सिर्फ बुशरा बीबी पर हमला नहीं किया, बल्कि मरियम नवाज जो है उनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ेंगे जो इस वक्त यूट्यूब चैनल्स को डाउन करने के लिए स्पेशल 24 नवंबर से पहले लगा दी गई है। इस वक्त यूट्यूब काफ़ी जो है उसके अंदर मसला पेश आ रहा है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आपकी वीडियो ओपन नहीं हो रही। इसी तरह और लोगों को भी उन्होंने नाम लिए हैं जिनको वो सुनते हैं। तो ये मसला एक ओवरऑल हुकूमती लेवल पे जो फायर वॉल है उसके जरिए ये आजमाइश की गई है। मुमकिन तौर पर ऐसे जाहिर हो रहा है कि शायद यूट्यूब को 24 नवंबर के नज़दीक आते ही बंद कर दिया जाए। और ये इसके आज बहुत सारे इशारे मिले हैं, लेकिन बहरहाल जितनी देर तक आपसे सामना रहा वो यकीनन हम बात करते रहेंगे। अब आप देखिए कि किस तरह एक अमूमन ये तासर दिया जाता है और मीडिया के अंदर बड़े बड़े बदतमीज और बद तहजीब किस्म के जो लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान ने लोगों के अखलाक ख़राब कर दिए हैं। इमरान खान जो है माओ बहनों पर उनके कारकुनान हमला करते हैं और ये बड़ा गलत है। लेकिन जब कोई नून लीग का बंदा जो है वो बेहयाई पे उतरता है, बेशर्मी पे उतरता है, कोई इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करता है, तो उसके हवाले से ये बात नहीं की जाती। चूंकि इश्तिहारात मिलते हैं और आपने जितनी गलत बयानी झूठ बोलना होता है वो आप बोल लेते हैं। अब तलाल चौधरी जिनकी अपनी जो एक तंजीम सादी है वो इतनी मशहूर है कि उसके अंदर उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन वो अब जब बंदा कोई बद तहजीब होता है तो उससे इस तरह की बातें करवाई जाती हैं। अब उन्होंने बुशरा बीबी पर बड़े ज़ाती किस्म के हमले किए हैं। उसके अंदर उन्होंने जो है वो कहा है कि उनके आबा-ओ-अजदाद जो है वो माल मवेशी चोरी करते थे। बुशरा बीबी की पहली जो शादी है उस पे भी उन्होंने सवालात उठाए। फिर अब इमरान खान से जो शादी हुई है उस पे भी सवालात उठाए हैं। हालाँकि जब आप सियासत के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप इस सतह पे उतरते हैं। चूँकि आपके पास कोई है नहीं, बयानिया है कोई नहीं। आपने जमहूरियत को, आइन को, कानून को सरेंडर किया है। आपने इंसानी हकूक की पामालियाँ की हैं। आपने जो तमाम राइट्स हैं लोगों के उनको कुचल के रख दिया है। तो अब बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी, बेशर्मी, बेहयाई इसके अलावा जो है वो लगता है इनको कोई काम नहीं है। और स्पेशल जिस बंदे का इंतखाब किया गया है इस बद तहजीबी के लिए, तलाल चौधरी, अब उसने क्या किया है? अब उसने बगैर तो बुशरा बीबी पर इल्जाम लगाया, लेकिन आपका तो सोशल मीडिया पर वो फॉलोइंग नहीं है। जब तहरीक इंसाफ के लोग क्या करेंगे, जो कि मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। यानी दोनों तरफ से इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। माओ बहनों बेटियों को गालियां देना कोई ये सियासत नहीं है, बल्कि सियासत ये है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपने बयानिए की बुनियाद पर, और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उस पर आप हुकूमत अपने आप को डिफेंड करे कि हम ये तब्दीलियां लेके आए हैं, ये हमारे इरादे हैं। और जो अपोजिशन है वो बताए इनकी ये नाकामियां, ये इलेक्शन इन्होंने चोरी किया, डाकू चोर लुटेरे, किस तरह इन्होंने जमहूरियत आइन को सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब माओ बहनों बेटियों पर इस तरह की बात करना, जैसे अभी रियासत पर चढ़ाई करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। एहतजाज का मकसद माफी की भीख मांगना है। पीटीआई को सियासी मफादात के सिवा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है और पीटीआई पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स दस्तों गिरबां हैं। ओ भाई, दस्तों गिरबां हैं तो आपको क्या है? आपको तो खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन आप परेशान क्यों हैं, मायूस हैं? आप तो यानी मतलब है रियासत पर चढ़ाई, पुरअमन एहतजाज कहाँ रियासत पर चढ़ाई होता है भाई। ये इस तरह की बात करके तो उन्होंने हमला किया। अब इसका जो जवाब है वो तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं। वो मरियम नवाज और उनकी जो शख्सी जिंदगी है उसको खंगाल के आगे रख रहे हैं और मजीद सोशल मीडिया पर गंद जो है वो फैलाया है तलाल चौधरी ने। तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ बुशरा बीबी पे उसने तो हमला किया, लेकिन उल्टा अब जो मरियम नवाज है या नून लीग पर जो है वो एक किस्म के अजीब किस्म की जो बातें हैं, नवाज शरीफ के भी बड़े किस्से कहानी हैं, अब वो तस्करे जो है वो होना शुरू हो गए हैं।
یہ سیاست کے اندر بڑا یعنی بد تہذیبی، بد اخلاقی اور بدتمیزی کا جو کلچر ہے وہ بنیادی طور پر نون لیگ نے پاکستان کے سیاست کے اندر جو ہے وہ متعارف کروایا ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے، اس وقت جو تیاریاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ پہلے لگ رہا تھا کہ شاید حکومت اس طریقے سے دیکھ رہی ہے، لیکن اب ایک تو دفعہ 144 2 مہینے کے لیے اسلام آباد کے اندر نافذ کر دی گئی ہے۔ یعنی دفعہ 144 تو ایسے لگتا ہے جیسے فارم 47 کی حکومت جہیز میں لے کر آئی تھی کہ جب چاہیں لگا دیں، یعنی بندے ہی نہ اکٹھے ہوں، نہ معیشت آپ چلنے دے رہے ہیں، نہ آپ سیاست چلنے دے رہے ہیں، نہ آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے آپ تحفظ کرنے کے بجائے ان کو ملیا میٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو حکومتیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں، یعنی آپ کے پاس اور کوئی حال ہی نہیں ہے۔ بھئی پولیٹیکلی اگر کوئی پرامن طریقے سے احتجاج کرتا ہے وہ آ کے بتائے گا کہ آپ فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس فارم 45 جو ہے اس کے مطابق آپ ہارے ہوئے ہیں، تو آپ کے اندر اگر غیرت ہے، عزت ہے، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں تو آپ فارم 45 نکالیے ہر حلقے کے جہاں پہ آپ کو اعتراض کیا جاتا ہے، اور ان کے منہ پہ ماریے کہ یہ ہے فارم 45۔ ٹریبیونلز کے اندر عدالتوں سے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ جہاں سمجھتے ہیں وہاں قانون بدل دیتے ہیں، آئین بدل دیتے ہیں، ججز آپ مرضی کے وہ بینچز کے اندر بٹھاتے ہیں تاکہ آپ کا یہ جو ایک وقتی قبضہ ہے اس کو دمام ملے اور کل آپ کی گردن دبوچی نہ جائے۔ لیکن عوام نے بالآخر جن کا مینڈیٹ آپ نے چھینا ہے انہوں نے وہ واپس تو لینا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ کو جو ہے نا وہ یہ تو۔ اچھا، اب دفعہ 144 کے بعد جو تیاریاں ہیں وہ کیا ہے پولیس کی؟ ایک تو کہا گیا جی رینجرز بھی ظاہر ہے تیار ہوتی ہے جب شہر اقتدار کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد پولیس نے 40,000 آنسو گیس کے شیلز وہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا ہے؟ بس عمل درآمد سمجھے ہوا پڑا ہوگا۔ پولیس کی جانب سے 50,000 ربڑ کی گولیاں بھی خریدی جائیں گی، 50,000 ربڑ کی گولیاں۔ پولیس کو نیا اسلحہ، یعنی کوئی آپ ایسے ہے وہ بھائی دہشت گردوں سے لڑو جو بھتے مانگ رہے ہیں، جن کی روز پرچیاں آتی ہیں، جو چوروں ڈکیٹوں، جو شہریوں کو اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اگر آپ باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، 10 مرتبہ دیکھنی پڑتی ہے کہ بھئی کوئی یہاں سے لے کے نہ چلا جائے، چونکہ آئی جی ایک ایسا بندہ آیا ہوا ہے جس کی ترجیح ہی اسلام آباد کے اندر رہنے والے لوگوں کا تحفظ نہیں ہے۔ اچھا، مظاہرین سے نمٹنے کے لیے 2,000 بیلٹ گنز بھی خریدی جائیں گی۔ پولیس کو نیا اسلحہ اور گولیاں کل تک ڈلیور ہونے کا امکان۔ خریدی کیا جائیں گی؟ بس آپ نے دیا ہوا ہے اور ڈلیور آپ کو ہونی ہے، یہ بھی اس خبر کے اندر ساتھ ہی ہے۔ اچھا، 400 کنٹینرز وہ مانگ لیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر راولپنڈی اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ سے یہ کنٹینر جو ہے وہ مانگ لیے گئے ہیں اور جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھ لیا ہے۔ اب نوٹیفکیشن جو دفعہ 144 کے ہے اس کے اندر 4 یا 4 سے زیادہ جو افراد ہیں، 5 یا 5 سے زیادہ، وہ پابندی ہے ان پہ، یعنی وہ اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے کہ آپ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے ملک سے، عوام سے، آپ بس اب زبردستی کا قبضہ اس کو برقرار جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف کا آل ورلڈ آن لائن جلسہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح ایک زلزلے ہیں، مایوسی ہے، پریشانی ہے، مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ سارا ملبہ نون لیگ پر ڈال رہے ہیں کہ نالائق نکھٹو یہ جو ہے وہ عوام کی حمایت بھی نہیں لے سکے، ہمیں بھی بے عزت کرا رہے ہیں، تو گند کا ٹوکرا اٹھا کے تو پھینکنا پڑے گا۔ اب اس موقع پہ جو عمران خان کا پیغام آیا نا وہ بڑا عام ہے۔ اب اس نے زلزلے بپا کر دیے مزید، کیونکہ عمران خان تو اب آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو عمران خان کا پیغام آیا ہے اس کے اندر انہوں نے شعر سے آغاز کیا ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ انہوں نے اس شعر، علامہ کے شعر سے آغاز کیا ہے، اور پھر جو باتیں انہوں نے 4-5 کی ہیں وہ بڑی ریلیونٹ ہیں، وہ بڑی عام ہیں، وہ بہت بڑا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا پہلے میں صرف تحریک انصاف والوں کو پکارتا تھا، اب میں نے پاکستانی قوم کو پکارا ہے۔ آپ نے 8 فروری کو ہمیں مایوس نہیں کیا بلکہ 2/3 اکثریت دلوائی ہے، تو اب ایک مرتبہ پھر اپنے حقوق کی آزادی کے لیے آپ کو نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسلک افراد کو احتجاج کی کال دیتا رہا ہوں، مگر 8 فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا، اس کے بعد پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلیں۔ جس طرح آپ لوگ 8 فروری کو
ہر مشکل صورتحال کے باوجود ووٹ دینے کی طاقت کا مظاہرہ آپ نے کیا، آپ باہر نکلے، 24 نومبر کو بھی نکلے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت جمہوریت کے بنیادی ستون، قانون کی حکمرانی، صاف اور شفاف انتخابات اور آزادی اظہار رائے تینوں معطل ہیں۔ میڈیا پر سینسرشپ ہے، میرا بیانات نشر کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا ہر طرح سے پابندی کا شکار ہے۔ عوام کی زبان بندی کے لیے انٹرنیٹ میں بار بار خلل اندازی ہو رہی ہے۔ اس ملک کو 550 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ اخبارات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی کارکردگی صرف 27% تک محدود ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر آگے انہوں نے ظلم کی داستانوں کا ذکر کیا کہ شہباز گل سے لے کر انتظار پر جو تک تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جبری گمشدگیوں، فسطائیت اور تشدد کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ پنجاب حکومت، پولیس، انہوں نے بتایا بھائی کیوں احتجاج کر رہے ہیں، ظلم ہے، اندھیر نگری ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ فوج ایک قومی ادارہ ہے، یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کے نہیں، اور ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کوئی بھی فوج کا جو ہے وہ تنہا کوئی مالک نہیں ہے، وہ فوج پورے پاکستان کی ہے اور وہ کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف ہر اس مشکل وقت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اب بھی تیار ہے۔ تحریک انصاف بیرونی مداخلت کے خلاف کھڑی ہوئی جو ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کی ملی بھگت تھی، جس کے بعد بوگس انتخابات کروا کر بوگس اسمبلیاں تخلیق کی گئی، جنہوں نے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا، اور جمہوریت کا وجود آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہوں۔ نگران حکومت سے جب بھی مذاکرات کی بات کی، انہوں نے اس کا جواب فسطائیت سے دیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ سٹالن کی آمریت میں بھی ایسا جبر نہیں ہوا جیسا رجیم چینج کے بعد کے دورانیے میں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری بات انہوں نے پھر کہا کہ 24 نومبر کو احتجاج میں شامل ہونا سب پر لازم ہے۔ اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یا ٹکٹ ہولڈر احتجاج میں شرکت کو یقینی نہیں بنا سکتا تو اس جماعت سے لا تعلقی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے جب پوری قوم آزادی کے لیے نکلے گی، اور اس موقع پر کسی قسم کا عذر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ موقع پاکستان کی حقیقی آزادی دلانے کا ہے، لہذا بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ بھی جس ملک کے اندر ہیں وہاں پہ نکلیے، تحریک انصاف کی فنڈنگ بھی کیجئے اس احتجاج کے لیے، اور نکل کے ہر ملک کے اندر احتجاج کیجئے۔ تو واضح طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی اور سب کو، اور پھر تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو عمران خان نے کال دے دی ہے۔ اب اس پر کتنی عوام جو ہے وہ 8 فروری کی طرح اگر لبیک کہتی ہے تو پھر تو شہباز شریف اور باقی اپنا ہیلی کاپٹر تیار رکھیں، لیکن اگر جس طرح حکومت اب گرفتاریاں، چھاپوں کا سلسلہ شروع کر چکی ہے، اگر اسی طریقے سے وہ لوگوں کو پہلے جیسے خوف و ہراس ہوتا ہے وہ پھیلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور لوگ کم نکلتے ہیں، تو پھر اس کاز کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ عمران خان کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن پاکستان کی جو عوام ہے اس کا یقیناً نقصان ہوگا۔ اب حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ پرامن مظاہرین اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو یہ آپ کے ابا نے کوئی جہیز میں آپ کی والدہ نے لیا ہوا ہے یا آپ کے ابا نے یہ خرید لیا ہے پاکستان، تو آپ کوئی جگہ دیجئے پراپر اسلام آباد میں تاکہ پرامن شہری آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تو اس سے آپ لازمی یعنی تصادم کی طرف تحریک انصاف نہیں جا رہی۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہم نہیں جانا چاہتے تصادم کی طرف، لیکن حکومت تصادم کی طرف اب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو بڑے خطرناک قسم کے جو عزائم ہیں وہ نظر آ رہے ہیں شہر اقتدار میں۔ اسلام آباد میں ایک بے چینی ہے، اور ایک مرتبہ پھر کنٹینر سٹان بنانے کے لیے پوری طرح انتظامیہ لگی ہوئی ہے، اور کل سے کنٹینرز شاید آج رات سے آپ دیکھیں گے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور وہی کام شہریوں کو تنگ کرو اور انسانی حقوق اور جو آزادی ادارے رائے یا اجتماع کا جو حق ہے وہ چھین لو۔ یہ بس کھیل تماشا اس وقت جو ہے وہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔